इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, वाक़या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सिलसिला बिन्यामीन की गिरफ़्तारी तक पहुँचा कि तलाई जाम बादशाह का प्याला, सोने का प्याला उसके माल से बरामद हुआ और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको अपने पास रख लिया। पीछे दो बातें रह गई हैं, अब उससे सिलसिला जोड़ते हैं। अगली बात इंशाअल्लाह इसके बाद इंशाअल्लाह करेंगे। पिछली बात आपने यहाँ तक सुनी थी कि जो आमून का बुतखाना था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने और बादशाह ने उसको बंद करा दिया था, मुजस्मे को तोड़ दिया था और उनके जो काहिनान थे, मुजावर थे, उन सब को जेल में बंद कर दिया था। अब ये बात आगे शुरू करते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि मिस्र के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, बड़े लोग, अकाबिरीन, मिस्र के सारे सरकर्दा लोगों को जमा किया जाए और एक बात को खोला जाए। लोगों को पता चलना चाहिए। लोग समझते थे कि आमून बुत कलाम करता है, बात करता है, तो वो तो एक पत्थर का मुजस्मा है। पत्थर का मुजस्मा किस तरह बात कर सकता है? इस बात का सबके सामने जो है वो पता करना चाहिए कि वो कैसे करता था नहीं करता था। ये सच झूठ सबके सामने वाज़ेह करना चाहिए। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब मिस्र के शोरफा, बड़े बड़े लोगों को जमा किया और जो मुजावर जेल में बंद कर दिए थे उनको भी निकलवा कर सामने ले आए। बादशाह बैठा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बैठे, सारे अकाबिरीन बैठे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनका जो बड़ा मुजावर था जो है ना, उससे पूछा कि सच सच बताओ कि ये आमून जो पत्थर का मुजस्मा था, ये किस तरह कलाम करता था? अब भी कलाम कर सकता है? तो उस बड़े मुजावर ने ना, उसने कहा कि सबको तो बेवकूफ़ बना सकते हैं मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सबको बेवकूफ़ बनाए रखा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सीधी बात कर रहे हैं कि वो आमून बुत कलाम नहीं करता था और खिड़की के पीछे मैं अपनी आवाज़ को तब्दील करके बोलता था ताकि लोग समझें कि ये आमून बुत कलाम कर रहा है। हकीकत बात ये है कि आमून कलाम नहीं करता था, मैं कलाम करता था। तो सब ने उस पर लानत की कि तूने सारी ज़िंदगी सब लोगों को गुमराह किए रखा, सब लोगों को गुमराह किए रखा, ये अच्छा नहीं किया, लानत हो तुम पर। तो बादशाह ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, असल बात यह है कि झूठ का तकरार किया जाए ना, जिस झूठ को बार बार जिक्र किया जाए, बार बार बयान किया जाए, तो वो सच जो है वो सच लगने लगता है। हत्ता कि हम उसी झूठ को खुद बार बार बोलते थे, हमें भी सच लगता था, लोगों को भी सच लगता था। तो लोग भी यही चाहते थे कि ऐसा हो, हम भी फिर उनके मिजाज के मुताबिक पेश आते थे। तो इसी तरह ये काम चलता रहा। बल्कि उसने लफ्ज़ कहा कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से हमने भी उनकी बेवकूफ़ी से फ़ायदा उठाया, उनसे पैसे लेते रहे और जनाब आला और भी फ़ायदे उठाते रहे। तो बादशाह ने कहा लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, आप लोगों ने उनको बेवकूफ़ बनाया। आप अगर अवाम के सामने तस्वीर के दोनों रुख रखें तो देखें अवाम किसको पसंद करती है।
آپ نے تو صرف ایک ہی رٹا لگائے رکھا کہ آمون خدا ہے، آمون لجپال ہے، آمون جھولیاں بھر دینے والا ہے، آمون مرادیں پوری کرنے والا ہے، آمون سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو لوگ بھی آپ کی باتوں میں آ گئے۔ آپ نے تو سچ بتایا ہی نہیں ہے کہ ایک پتھر کا مجسمہ ہے، یہ نفع و ضرر کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ آپ نے تو ایک ہی بات کہی تو لوگ بھی اس پر اعتماد کر گئے۔ تو بہرحال سب کے سامنے یہ بات کھلی، تو ان کا یہ محاکمہ ہو رہا تھا، ادھر محفل لگ رہی تھی، ادھر سے ایک اور بات پیچھے رہ گئی تھی، وہ شروع کر رہے ہیں کہ زلیخا جب یوسف علیہ السلام کی بیوی آسنات سے ملی، جب اس نے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کی بیوی ہوں، تو وہ بے ہوش ہو گئی، اور آسنات یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا، تو جب ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، تو بتایا گیا کہ تو یوسف علیہ السلام کے گھر میں ہے۔ پھر اس کو بات یاد آئی گئی کہ تو آسنات ہے یوسف علیہ السلام کی بیوی، تو پھر اس سے باتیں کرنے لگی، تو پھر آسنات بھی اس سے باتیں کرنے لگی، اور یوسف علیہ السلام کے عشق اور محبت کی باتیں پوچھنے لگی۔ وہ بتانے لگی کہ میں نے 40 سال ہجر و فراق میں گزارا، میرا شباب فنا ہو گیا، میری مال و دولت چلی گئی، اور جناب اعلیٰ میں نے لوگوں کے تانے تن کے سہے۔ اور آسنات اس کو جو ہے وہ دلداری کر رہی تھی کہ عشق و محبت تو کوئی آپ سے سیکھے، کمال کر دیا، ایسا عاشق جو ہے قابل ستائش ہے، اور بڑی اس کی دلداری کر رہی تھی، وہ اپنا حال دے رہی تھی۔ بہرحال جب آسنات نے اس کا حال سنا تو آسنات کو بھی رحم آ گیا کہ بھئی اتنا عرصہ یہ پریشان رہی، اتنا اس نے صدمے اٹھائے، اتنا دکھ اٹھائے، تو اب یوسف علیہ السلام سے میں پوچھوں کہ اس نے اس کو یہ دکھ دیے کیوں، اس سے توجہ کیوں نہیں کی، اس سے غافل کیوں رہے؟ بس جی وہ جذبات میں آ کر اس کو بٹھایا کہ آپ بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کو بٹھا کر آسنات چل پڑی جی، جہاں بادشاہ کے محل میں محاکمہ ہو رہا تھا، فیصلہ ہو رہا تھا، کاہنوں کے خلاف جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی، ان کا جو ہے فیصلہ ہو رہا تھا، تو وہ چلی گئی اور جا کے بادشاہ کو جو ہے نا درخواست پیش کر دی کہ میں یوسف علیہ السلام کی آپ کو شکایت لگانے کے لیے آئی ہوں کہ ایک عورت جس نے اس کو نام و نعم سے پالا اور اس سے محبت کی، اس نے اس سے غفلت کیوں برتی اور اس کو اس حال میں پہنچا دیا کہ اس کی نگاہ بھی چلی گئی اور وہ ٹھوکریں کھا رہی ہے، وہ در بدر دھکے کھا رہی ہے، کیوں اس سے غفلت برتی؟ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی کہ آسنات آ گئی اور اس نے یہ بات کہی، تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ جی بس محاکمہ، کاہنوں کا محاکمہ، مجاوروں کا محاکمہ بعد میں، پہلے جو ہے یوسف علیہ السلام کی بیوی آسنات کی بات سنتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے زلیخا کا، اور زلیخا کون ہے، شاید اس نے پہلے سنا ہو۔ بہرحال اگرچہ احتراماً کہ یوسف علیہ السلام کی بیوی آ گئی ہے، تو یوسف علیہ السلام تو ان کے دل میں بڑے محترم اور مکرم تھے، اور شاید اس کی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یا اس واقعے کو سننے کی وجہ سے، بہرحال بادشاہ نے اس بات کو وہاں رکھ دیا اور حکم جاری کیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اب زلیخا کو لے آؤ، ہم سنیں دیکھیں کہ کیا مواجرہ ہے، اصل بات کیا ہے۔ تو بادشاہ نے زلیخا کو منگوا لیا، زلیخا آ گئی، اور زلیخا جو ہے نا تو اس کا آنا جو ہے وہ بڑے انداز میں نابینا تھی، اور اس کو 2 خادمائیں لے کر آئیں، اور جب آئی تو اس کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ خوشبو سونگتے سونگتے سونگتے، وہ کہتی تھی نا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ جاتی ہے، سونگتے سونگتے یوسف علیہ السلام کے قدموں تک آ کر پہنچ گئی، اور آ کر یوسف علیہ السلام کے قدموں میں ہاتھ رکھ دیا اور بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس وقت وحی بھیجی کہ یوسف علیہ السلام
یہ خاتون آپ کے پاس آ چکی ہے اور اس نے بہت صدمے اٹھائے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے بت پرستی چھوڑ دی، یہ یکتا پرست ہو گئی ہے، اس کے دل میں ایمان آ گیا ہے۔ اب آپ اس کی دلداری کریں، آپ اس کے حق میں جو دعا کریں وہ قبول ہوگی، اور آپ اس سے شادی بھی کریں۔ تو پہلے جب ہم طالب العلم تھے، تفسیر پڑھتے تھے، ترجمہ پڑھتے تھے، تو مفسرین کرام کی رائے دیکھتے تھے، اکثر جو ہے وہ اس بات کی طرف تھے کہ یوسف علیہ السلام کی اور زلیخا کی کوئی شادی نہیں ہوئی۔ زلیخا جو ہے وہ ایک خائن عورت تھی اور یوسف علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ایسی عورت نبی کی شایان نشان نہیں ہے، نبی کے حرم میں آنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ گنہگار تھی اور ایسے مزاج کی تھی۔ لیکن کچھ لوگوں کی رائے جو ہے وہ یہ تھی کہ شادی ضرور ہوئی ہے۔ تو وقت گزرنے کے بعد، مطالعہ مزید کرنے کے بعد یہ بات تک پہنچے، ہمارا بھی دل مطمئن ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے ایک معجزہ تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزہ دیتا ہے، تو اس میں دو باتیں معجزے کی آئیں، کیونکہ اس وقت سارا مصر موجود تھا، مصر کے سارے لوگ موجود تھے، اور وہ کاہنان بھی موجود تھے، وہ بت خانے کے مجاور بھی موجود تھے، اور بات ایک سٹیج تک پہنچ گئی کہ یوسف علیہ السلام سچا ہے یا یہ بت پرست سچے ہیں، کون سچا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تائید کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ دو، زلیخا کو آنکھیں بھی مل گئی اور جوانی بھی مل گئی۔ تو یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے دو دیے تاکہ یہ دین کو ترقی ہو، یوسف علیہ السلام کی شان کو ترقی ہو۔ لوگ سارے جو بھی اندر سے شاید سمجھ رہے تھے کہ بت کلام کرتا تھا یا بت پرستی کی طرف مائل تھے، سب کے سامنے یوسف علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو، اور سب پکے سچے مسلمان ہو جائیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ تو انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی دعا سے اور یوسف علیہ السلام کے معجزے سے زلیخا کو کس طرح آنکھیں ملی، کس طرح جوانی ملی اور کس طرح شادی ہوئی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔